अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, जिसको यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर जिसकी खुसूसी हैसियत को रवा माह के आगाज़ में एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए भारतीय हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान की जानिब से आलमी बिरादरी से अपील की गई है कि भारत की जानिब से मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम, बैनुल अक़वामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पर तवज्जो दी जाए। आलमी बिरादरी की जानिब से, भारत की जानिब से मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज है, हत्ता कि ईद भी नहीं मनाने दी गई, ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई कश्मीरी भाइयों को। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से आज खिताब किया है और उन्होंने भरपूर रद्द अमल दिया है भारत के इन इक़दामात पर। उन्होंने कहा कि वो जंगों को नहीं मानते, लेकिन भारत की जानिब से अगर कोई एडवेंचर किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर की कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि RSS की पॉलिसी हिटलर की पॉलिसी जैसी है। तो इंतहाई वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है। सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल हमारा इस तरह से है, पाकिस्तान का 73 आज़ादी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को आपके ख्याल में आलमी बिरादरी की तवज्जो मसला कश्मीर की जानिब मबजूल कराने के लिए किस किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए? सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, आज के दिन के मौके पर हम चाहेंगे कि हमारे तमाम तजियाकार कोई अपने ख्यालात का इस पे इजहार करें और किस तरीके से इस मसले का हल हो सकता है या पाकिस्तान आगे इसको कैसे लेके चल सकता है, इससे मुतालिक कोई मशवरे दिए जाएं। आप क्या समझते हैं? नहीं, पहली बात तो आपने जो की है ना, मजहबी आज़ादी से महरूम करने की कोई गंदी गलीज मजमूम कोशिश तो हो सकती है, ये हो नहीं सकता। ये दिल का मामला है। सो मजहबी आबादी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनीबॉडी। ये तारीख में कभी नहीं हुआ। हज़रत बिलाल पे उन्होंने कोड़े मारे, पत्थर, गर्म रेत, सब कुछ किया। वो अल्लाह अकबर कहते रहे, तो हाउ कैन यू डू इट? अब इसलिए वो गलत है। अब रह गई किस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, तो मैं तो इतना अक्लमंद आदमी नहीं हूँ। जिनका काम है वो ढंग से कर रहे हैं, उनको करने दें। मैं मशवरे के काबिल नहीं हूँ। हाँ, आप आगे चलें। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब, आपके ख्याल में किस तरीके से लेके चलना चाहिए? देखिए, 3-4 शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये है कि कश्मीर के लिए हम डिप्लोमेसी करें और आलमी दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस पे आमादा करें कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे दें। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की इस हवाले से बेहतर पोजीशन होती वो कोल्ड वार के दिनों में थी, जब हम अमेरिका के इत्तेहादी थे और हिंदुस्तान अपने आप को नॉन अलाइंड ग्रुप के साथ वो रखता था। अब उस वक़्त तो दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर एक दूसरा अच्छा मौका आया था 9/11 के बाद, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अपने सारे अंडे एक बार तबाह फिर अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और उस वक़्त अमरीकी सदर ने ये इशारे भी दिए थे कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। और परवेज़ मुशर्रफ ने उस पॉलिसी के लिए दलील भी ये दी थी कि उन्होंने कश्मीर को बचा लिया, इसलिए उसने अमेरिका का साथ दिया। अब वो दौर भी गुज़र गया। तो मेरे ख़्याल में अगर उन दो अदवार में हम आलमी बरादरी को हिंदुस्तान के मुकाबले में कश्मीर पे अपना हमनवा नहीं बना सके, तो नियर फ्यूचर में तो मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। दूसरा फिर तरीक़ा क्या हो सकता है? फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कुछ दो की बुनियाद पे बात करें, या जिसके लिए अभी बज़ाहिर लगता है कि कुछ आलमी खिलाड़ी और कुछ रीजनल खिलाड़ी शायद उस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कश्मीरियों को काबिल कबूल है ना पाकिस्तानियों को काबिल कबूल है। उस रोज़ भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मेरी बात हो रही थी। आज भी उन्होंने अपनी असम्बली में ख़िताब के दौरान जिन जज्बात का इजहार किया है, तो एक मेरे ख़्याल में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान से इश्क़ है, और ये अगर वो पाकिस्तान से ये इश्क़ ना करते तो उनको ये मुसीबतें ना झेलनी पड़ती, और यहाँ के कश्मीरी भी उसके लिए आमादा नहीं है। तो उसके लिए ना पाकिस्तान आमादा है, ना मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आमादा हैं। फिर तीसरा रास्ता क्या बचता है? तीसरा रास्ता वही बचता है कि फिर हम गैरत का मुजाहरा करें और कश्मीर के लिए हम हिंदुस्तान से जंग करें। क्योंकि देखें, ये जो कश्मीरियों की इस्मतें लुट रही है, ये जो कश्मीरी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये जो अभी पिछले 10-12 दिन से हम देख रहे हैं
کہ ہر گھر الگ الگ عقوبت خانہ ہے، نہ ان کو نماز پڑھنے دیا گیا، نہ ان کو کوئی اور تقریب منانے دی جا رہی ہے، نہ ان کو بات کرنے کی آزادی ہے، نہ ان کو جلسہ جلوس کی آزادی ہے، نہ ان کو رائے کے اظہار کی آزادی ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ یہ اس پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو پھر غیرت کا تقاضا یہی ہے، جس کی طرف ہمارے ایک وفاقی وزیر فواد چودھری بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ غیرت کا تقاضا تو یہی، اور کشمیریوں میرے خیال میں تو جنگ کے سوا کوئی رستہ نہیں رہ جاتا۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ ہماری خاطر یہ قربانیاں دے رہے ہیں تو پھر ہم پاکستانی ان کی خاطر کیا؟ کشمیری 70 سال ہماری خاطر وہ لٹتے رہے، پٹتے رہے، اور مزید بھی وہ 70 سال جو ہے اس طرح لٹتے پٹتے رہیں، اور ہم ادھر آپس میں لڑتے رہیں، جگڑتے رہیں، ہم آپس میں تماشے ان کے نام پہ سیاست کرتے رہیں۔ تو میرے خیال میں تو جنگ ہی کا آپشن ہے کہ معاملہ یا ایک طرف ہو جائے یا دوسری طرف۔ وہ اگر ہماری خاطر مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی خاطر مر جائیں۔ تو میرے خیال میں تو جنگ کے سوا کوئی اور صورت رہی نہیں ہے۔ ٹھیک، مظہر عباس صاحب، وزیر اعظم نے ابھی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کہا ہے کہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھارت دوبارہ سے کہ پلان بنایا ہوا ہے، کوئی ایکشن کرے گا توجہ دنیا کی ہٹانے کے لیے، کشمیر میں پاکستان پہ الزام ڈالنے کے لیے، اور یہ ریکارڈ رہا ہے بھارت کا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں جس پہ الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کتنا وقت ہے دنیا کو یہ ساری صورتحال باور کرانے کا، کتنا متحرک ہونے کی ضرورت ہے اس وقت اس پہ؟ دیکھیے، پہلے تو ظاہر ہے تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک، یوم یکجہتی کشمیر مبارک۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہم اب تک تو ہم ایک اچھے مقدمے کے خراب وکیل رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ کوشش کریں کہ ایک مضبوط مقدمے کے مضبوط وکیل بن کر دکھائیں دنیا کو۔ 3 چیزیں ہیں جو دنیا کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے وہ کیس، وہ مقدمہ اچھی طرح نہیں لڑا دنیا میں۔ پہلی چیز یہ کہ وہاں مسلسل کئی سالوں سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے دنیا کو اس طریقے سے نہیں اجاگر کیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے۔ دوسری بات یہ کہ اظہار رائے کی آزادی پر وہاں مکمل پابندی ہے، اس کو زیادہ فورسفلی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، حال ہی میں جو مذہبی پابندی لگائی گئی ہے آزادی پر، یعنی جو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، قربانی کرنے کی اجازت نہیں، وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے۔ اور چوتھی بات، ایک بنیادی دنیا کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ حق خود ارادیت، اس کو کس طریقے سے آپ دنیا کو، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم صحیح طور پہ لڑتے تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی۔ ہم نے نہیں لڑا وہ صحیح انداز میں۔ اب بھی ہم اچھے وکیل بنے، سیاست سے بالا تر ہو کے کشمیر پالیسی آپ کی ہونی چاہیے، ہماری اندرونی اختلافات کو ختم کر کے وہ کشمیری پالیسی ہونی چاہیے، جس کی ریفلیکشن کیا ہو سکتی ہے؟ جس کی ریفلیکشن یہ ہو سکتی ہے کہ ابو پارٹی لائنز پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کشمیر کا جا کے مقدمہ لڑیں دنیا میں، ایک نیشنل پالیسی کشمیر کی ہو جس کا دنیا میں مقدمہ ہر جماعت جا کے لڑے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں رائے عامہ کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پرابلمز ہیں، وہ بڑی مارکیٹ ہے، آپ چھوٹی مارکیٹ ہیں، آپ کے انٹرنل مسائل کافی ہیں، آپ کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کے آڑے آ جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی معاشی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ابتر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر ایک مضبوط قیادت، ایک مضبوط کشمیر پالیسی آپ بنائیں اور دنیا میں اجاگر کریں تو آج بھی آپ دنیا کو اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ہم اکثر جو مقدمات لے کے جاتے ہیں وہ بہت کمزور انداز میں ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آج وزیر خارجہ نے ایک خط لکھ دیا اقوام متحدہ کے صدر کو، آپ نے یعنی چین کے علاوہ آپ نے صحیح معنوں میں دوسرے ممالک سے وہ بات ہی نہیں کی ہے جو سیکورٹی کونسل کے ممالک ہیں، تو اور آپ نے ان کو لیٹر لکھ دیا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا جائے۔ اگر سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے یہ 4-5 پرماننٹ ممبرز جو ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی ماں سوائے چین کے؟ جی ماہر صاحب، تو میرا خیال ہے ہم غلط تیاری کرتے ہیں، مکمل تیاری نہیں کرتے، جا کے جذباتی انداز میں تو مضبوط مقدمہ لڑیں۔ میرا خیال ہے ہمارا مقدمہ مضبوط ہے، صرف وکیل مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ہمیں بننے کی، مضبوط طریقے سے پالیسی بنائیں، اس کا مقدمہ لڑیں۔ جی صاحب، اب ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں مظہر صاحب کی باتوں میں کہ دیکھیں سلامتی کونسل، پہلی بات تو یہ کہ آپ ادھر جائیں گے، انڈیا اس کا نان مستقل ممبر ہے،
جس کو کچھ عرصے پہلے ہم نے بھی ووٹ کیا، پاکستان نے بھی۔ نمبر 2، فرانس آپ کی حمایت نہیں کرے گا، اور جس کی طرف وزیر خارجہ نے بھی اشارہ کہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر سلامتی کونسل آپ کے حق میں کوئی قرارداد بھی منظور کر لے تو یہ جھگڑا کس چیز کا ہے کہ یہی سلامتی کونسل 70 سال پہلے اپنے منظور کردہ قراردادوں پہ عمل نہیں کروا سکا ہندوستان سے، تو ہماری میکسیمم کامیابی وہاں کیا ہوگی کہ ہم سلامتی کونسل سے اپنے حق میں قرارداد منظور کروا دے۔ تو اگر وہ 70 سال والے پرانے قرارداد پہ عمل نہیں کروا سکا تو پھر اس میں کیا کرے گا؟ اس لیے یہ جو سلامتی کونسل اور یہ عالمی ادارے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ٹولز ہیں، اور وہ ٹول عالمی طاقتیں اس وقت میکسیمم جو ہے ہر معاملے میں ہندوستان کی سائز اور اس کی جمہوریت اور ان کی باقی چیزوں کی وجہ سے اس کی ہم نوا ہے، اس لیے ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ہمارے دیگر تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں، ہم جانیں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ ارشاد بھٹی صاحب، اور کیا سوچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ؟ اس طرح گفتگو ہو رہی ہے، پھر جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں مضبوط وکیل بنے، تو جب وزیر خارجہ اس طرح کے بیانات دیں گے کہ ہمیں فولز پیراڈائز، احمقوں کی جنت میں نہیں رہنا چاہیے، صورتحال یہ ہے، اگر کہیں گراؤنڈ ریالٹی ہے بھی تو وہ جو صورتحال مومنٹم بنا ہوا ہے اس کو کتنا نقصان پہنچتا ہے ان باتوں سے؟ دیکھیے، پہلی بات وہی، تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان مبارک، یوم آزادی مبارک، 14 اگست مبارک، پاکستان کی برتھ ڈے مبارک، اور یہ یوم یکجہتی کشمیر مبارک۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں، پلیز اس کی قدر کریں۔ اگر کوئی شک ہے تو فلسطینیوں سے پوچھ لیں، ہندوستان میں مسلمانوں سے پوچھ لیں، اور مقبوضہ کشمیر کے بہنوں بھائیوں سے پوچھ لیں۔ ہمارا نام، مقام، عزت، چودھراہٹیں اللہ کے فضل کے بعد یہ سارے اس ملک کی بدولت ہے، پاکستان جس کا نام ہے۔ اس کی عزت وقار بڑھائیں گے تو ہمارا وقار بھی بڑھے گا، لہٰذا اپنے بچوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں۔ ویسے تو آج شبھ باتیں کرنی چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کے افکار کیوں کہانیوں، بیانوں اور کتابوں میں رہ گئے ہیں، اور قائد اعظم صاحب خود کیوں سمٹ کر صرف نوٹوں پر آ گئے ہیں، باقی جگہوں سے قائد اعظم صاحب کیوں نکل گئے ہیں۔ دوسری بات، آج کا دن کشمیری بھائیوں کے نام ہے، جن کے کرفیو کا آج 10واں دن ہے، جو قربانی نہ کر سکے، عید منانا کیا، وہ عید کی نماز نہ پڑھ سکے، جن کے اکثر گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے، جن میں سے اکثر دواؤں کو ترس رہے ہیں، اور اکثر حاملہ مائیں گھر پر تڑپ رہی ہیں، اکثر بیمار بچے والدین کی گود میں ہیں اور وہ اسپتال نہیں جا سکتے، جن کے دنیا سے رابطے کٹ چکے ہیں، جن کے گھر جیلیں بن چکی ہیں، جو آج مہذب دنیا مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تک وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے آج اچھی تقریر کی، جرأت مندی سے بات کی، مظفر آباد میں وہ فوکس تھے، دل و دماغ میں ان میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اور آج پرانے عمران خان مجھے نظر آئے، وزیر اعظم عمران خان کی بجائے، یا اسمبلی میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں حملہ کر دوں کیا، آج ڈیفرنٹ تھے۔ لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ بہت بہت بے بسی کی بات ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، یعنی ہم یہ تو ہمارا تن من دھن کشمیریوں کے لیے ہے، مگر کر کیا سکتے ہیں؟ ہم جتنے جوگے ہیں، جو کر سکتے ہیں پلیز کریں، اس سے چھوڑ کے حکومت اپوزیشن کو چھوڑیں، ہم جو اپنی سطح پر ہیں، اور کچھ نہیں کچھ کر سکتا تو دعا ہی کر دے یار، اللہ تو دعائیں سننے والا ہے۔ ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے، مستقل آواز اٹھانی چاہیے، مستقل مزاجی سے، جیسے مظہر صاحب نے کہا، اس مضبوط مقدمے کا مضبوط وکیل بننا چاہیے، اور یہ سچ ہے، اس سچ کو دنیا میں بیچنا چاہیے، اور باقی یہ چھوڑ دیں کہ آپ نے آزاد کروانا ہے۔ اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کل آپ کے ساتھ فاروق عبداللہ نہیں تھے، محبوبہ مفتی نہیں تھیں، کل آپ کے پاس عمر عبداللہ نہیں تھے، حریت کانفرنس مظلوم کشمیریوں کو چھوڑیں، آج وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہ خود جنگ لڑائی لڑیں گے۔ آپ جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں ان کا مقدمہ دنیا میں پیش کریں۔ یہ آج مودی نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ بھارت ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ایک دن آزاد ہوں گے، دیکھ لیجئے گا، یہ اللہ کے فضل سے آزاد ہوں گے، اور یہ لڑیں گے، اور یہ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ ہم سے بہت بہتر مسلمان ہیں، بہت بہتر لڑنے والے ہیں، اور یہ لڑیں گے، بس آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ جی
مستقل اور مؤثر طور پہ آواز اٹھائی جاتی رہے پاکستان کی طرف سے. محمل کی طرف جائیں گے. محمل, یہی ہمارا آج کا گفتگو کرنے کا مقصد ہے. آج کشمیریوں کے ساتھ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, پاکستان میں ہر شخص ان کے ساتھ ہی کھڑا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا کیا حال ہے, اب جو حالیہ صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس اب سر ٹو بی آنیسٹ میں کوئی زیادہ اکیلے آپٹیمسٹک نہیں ہوں, بلکہ انفیکٹ میں بڑی پیسمسٹک ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے. آپ دیکھیں, یہ ابھی مدر صاحب نے بات کی کہ وزیر خارجہ نے ایک لیٹر تو لکھ دیا UNSC کو میٹنگ کے لیے, لیکن پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ یہ میٹنگ بلاتے بھی ہیں, ارجنٹ سیشن کرتے بھی ہیں پاکستان کے کہنے پہ کہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود ہی چند دن پہلے یہ بات کی کہ اقوام متحدہ میں کوئی ہمارے لیے ہار لے کر نہیں کھڑا. تو وہ ایک طرف لیٹر بھی لکھ رہے, وہ انہیں پتہ ہے کہہ لے کہ جس طرح کہتے ہیں نا لپ سروس ہوتی ہے کہ صرف بس کر دیا کام, کاغذی کارروائی کر دی, پتہ ہے کہ ہونا کچھ نہیں. کیونکہ انہوں نے مسلم امہ کے بارے میں بھی یہی کہا کہ بھائی ان سب کے تو معاشی انٹرسٹ ہی بھارت کے ساتھ ہے, ان کی انویسٹمنٹ سب کچھ ہی ہوتا رہا. پھر آج عمران خان صاحب نے بھی جو اسپیچ کی ہے, مجھے کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں نظر آیا جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اسپیچ کی تھی. دونوں آلموسٹ سیم تھی. RSS کی آئیڈیالوجی, نازیز, بھی ہمیں پتہ ہے کہ RSS کی کیا آئیڈیالوجی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مودی کیا فالو کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ جینوسائیڈ کر چکا ہے گجرات میں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کشمیر میں ایک جینوسائیڈ ایتھنک کلینزنگ کرنے جا رہا ہے. تو آپ کا بس انہوں نے ایک تھوڑا سا کہہ لے کہ یہ بات کی کہ ہم اگر بھارت نے کچھ کیا تو ہم پھر جو ہے آگے سے کہ ہمیں اطلاع کچھ کریں گے تو ہم آگے سے جوابی کارروائی کریں گے, یہ وہ پہلے بھی کہہ چکے. تو 5 اگست کو یہ ہوا تھا, 14 اگست ہے, انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں. تو مجھے اس لیے پاکستان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کشمیر کے اندر اب جو غصہ ہے, یہ ابھی ایک بھارتی صحافی ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی بلکہ کیا کہ ان کے کشمیری دوستوں نے میسج کیا کہ تم سب ہمارے قاتل ہو, تم سب, یعنی کہ بھارتی صحافی, بھارتی رولرز, بھارتی لوکل جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, تم سب ہمارے قاتل ہو. ابھی شاہ فیصل جن کی اس نے ٹویٹ پڑھ کے سنا رہی تھی, بڑے ماڈریٹ ان کے ینگ لیڈر ہیں کشمیری, وہ دلی میں تھے. انہوں نے کل ہارڈ ٹاک کو, BBC ہارڈ ٹاک کو بڑا سخت انٹرویو دیا. انہوں نے کہا ہمیں بٹرے کیا ہے انہوں نے. ان کو آج صبح دلی ایئرپورٹ سے پکڑا گیا. وہ جا رہے تھے, میرے غالباً ہارورڈ جا رہے تھے یا لنڈن جا رہے تھے, کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں, وہاں سے پکڑ گئے, ان کو سری نگر میں شفٹ کر دیا گیا, ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. کشمیر کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے. اب جو ہونا ہے وہ واقعی, کیونکہ یہ جو شاہ فیصل نے بھی بات کی اور یہ باقی بھی ادھر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یا ہم انڈیا کے سٹوج ہوں گے, یعنی کہ ان کے وہ جو بھی آپ اس کو اردو کا ترجمہ کر لیں, یا پھر ہم سیپریٹسٹ ہو گئے سارے. یعنی کہ جو لوگ سیپریٹسٹ نہیں بھی تھے, جو لوگ علیحدگی پسند نہیں بھی تھے, جن میں عمر عبداللہ کہہ لیں, محبوبہ مفتی ہو گئے, سجاد لون ہو گئے, فیصل ہو گیا, یہ لوگ بھی اب ان کے بھی اب یہی ویوز ہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے کوئی بیچ والی پوزیشن میں. اب یا آپ بھارت کے ساتھ ہیں تو یا آپ علیحدگی پسند ہیں, اور جتنا غصہ اس وقت کشمیر میں, اب جو کرنا ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا جو معاملہ ہے اس میں دنیا اکثر اس کو ایک ہی طریقے سے دیکھتی ہے, اس پہ فوری مختلف ممالک کی ایگزامپلز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو یہاں تو بہت واضح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ابھی کل ہی شاہ فیصل صاحب نے گفتگو کی تھی BBC کے پروگرام میں, اور آج ان کو گرفتار کر لیا جانا, عید کی نماز لوگوں کو ادا نہ کرنے دینا, حریت رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ان معاملات کو کس طرح مؤثر طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں افسا, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو جس دن سے واقعہ شروع ہوا ہے, اور اس دن سے میں کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں پاکستان کے لحاظ سے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی ہندوستان سے, بھارت سے کوئی توقعات نہیں ہے, میں اسے کیا مطالبات رکھوں. کس کو نہیں پتا کہ مودی جو ہے RSS کی بائی پروڈکٹ ہے, یہ آج انکشاف ہوا ہے. آج وزیر اعظم صاحب جو اسمبلی میں فرما رہے ہیں کہ پوری الیکشن کیمپین مودی نے ہمارے خلاف بیانیے پر چلائی, تو جب آپ وہ چلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ مودی الیکٹ ہو جائے تو ہندوستان سے کشمیر ہم آزاد کر لیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جس طرح آج کلو لیس ہو, ڈائریکشن لیس ہو, اس دن بھی آپ کلو لیس اور ڈائریکشن لیس ہو. میں اس سے قطع نظر, کیونکہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے, کہ جس طریقے سے تاریخ کا کمزور یا غلط استعمال عمران خان صاحب کرتے ہیں, مطلب روس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ معلوم ہی ہے کہ ہٹلر جو ہے روس پہ کیوں اٹیک کیا تھا, اس کا کوئی ریلیونس نہیں بنتی یہاں پہ. اور نازی جرمن کے بارے میں 100 دفعہ بتاتے رہے, RSS کے بارے میں 100 دفعہ بتاتے رہے, اس وقت ایشو یہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ واردات کیا ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ جی مجھے یہ بالکل, میں بھاری بوجھل دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ 70 سال
ہم UN کی قراردادوں کے اوپر ڈرم بیٹنگ کرتے رہے، اس کے سہارے پہ، اس کے حوصلے پہ ہم زندہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ اگلی کئی دہائی ہیں ہم 370 اور 35A کی جو ان کو ابالش کیا گیا ہے، اس کو منسوخ کیا گیا ہے، اس کے خلاف ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اب تک جو لاہ عمل لوگوں کے سامنے لے آئے، اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نہیں لا سکتے، اس کے اندر کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے، نہ اسمبلی کے اندر سنجیدگی نظر آتی ہے۔ فردوس عاشق عوان جو ان کی واحد اس وقت ایس ترجمان ہے، آج بھی جب وہ کل کشمیر کے بارے میں کوئی بات کہہ رہی تھی حوالے سے عید کے اوپر، تو اس کے اندر اپوزیشن کو انہوں نے لتاڑنا ساتھ مناسب سمجھا۔ آج جب علوی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور سوشل میڈیا سے اپیل کر رہے تھے کہ تو آپ لوگ کیمپین چلاؤ، تو میرا خیال تھا وہ دھوری بات کہہ گئے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ بھائی ہفتے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے مریم نواز اور اس کے والد کے بارے میں کیمپین گندی گالیوں کی وہ بند کر دیں۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ اسی کا وہ جو ہے نا ایک نظام چل رہا ہے، کوئی قوم کو متحد کیا جاتا ہے وہ نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی کی تقریر نے جو نقشہ باندھا تھا، اس کے اندر کیا چیز چھوڑی گئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ اس کے اندر جو ہے کوئی کمی پیشی کریں۔ یہی بات ہم کہہ رہے تھے، دیکھیں سانپ گزر گیا ہے، آپ لکیر پیٹ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میر خسرو کا بہت اچھا ایک دعا تھا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا۔ چرخہ واحد ان کی آمدنی تھی، اور اس کی لکڑی جلا کے کھیر بنائی تھی۔ آ گیا بھارتی کتا تو بیٹھی ڈھول بچا، یعنی کہ وہ آپ کی تیار کی چیز کو آ گیا۔ آپ کے پاس کلولیس ہیں، آپ کے پاس کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ کشمیر کو آج کے دن کے حوالے سے اس عہد اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح سے مظہر صاحب نے کہا کہ پاکستان اس معاملے کا مضبوط مقدمہ ہے، اس کا مضبوط وکیل بنے اور مؤثر پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر پالیسی بنائی جائے۔ اس معاملے پر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی۔ اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔